अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका जाना पहचाना प्रोग्राम तीसरा पहलू बिलाल अब्बासी के साथ। नाजरीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं इन्फो न्यूज़ के स्टूडियो इस्लामाबाद डी चौक में, जो कि पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तारीखी डी चौक में मौजूद है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस से चंद कदम के फासले पर आज हम नाजरीन आपसे बहुत ही ज़बरदस्त बात प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि डी चौक की बात हो और 126 दिन के उस धरने की बात ना हो जिसके नतीजे में इस कौम के गले में, मुझे कहने दीजिए कि ग़ुलामी का बल्कि तब्दीली का एक डोल डाला गया था। वो तब्दीली जो आज तक कहीं भी नज़र ना आ पाई। नाज़रीन कराम, इसी तरह से धरने की बात हो और जमात इस्लामी की बात ना हो, जो लोग मिड 90s की पॉलिटिक्स से वाकिफ़ हैं या उन्होंने देख रखी है या पढ़ रखी है, वो जानते हैं कि मिड 90s में 1996 में जमात इस्लामी के मरहूम कायद काजी हुसैन अहमद ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ एक तारीखी धरना दिया था, जिसके नतीजे में वो धरना इस कदर जानदार और शानदार था कि उसके नतीजे में हुकूमत चंद दिन में चलती बनी और उस हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया। जमात इस्लामी ही की बात करते हैं इस वक्त। नाजरीन कराम, आप जानते हैं कि ISPR के ताउन से बनाए गए ड्रामा सीरियल अहद वफा और सिनफ़े आहन में पाकिस्तान भर के करोड़ों नाजरीन ने, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने और पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी ड्रामा के शायकीन ने जिस शहर को, जिस मशहूर कुन शहर के हुस्न को देखा है, जिसके कोहसारों और चनारों को देखा है, वो शहर एबटाबाद का है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एबटाबाद से जमात इस्लामी के टिकट पर मेयर के इलेक्शन लड़ने वाले, तराजू के निशान पर मेयर के इलेक्शन लड़ने वाले अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया बिलाल अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम जी। नाज़रीन कराम, बात है 2002 से 2011 तक की। अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब इस दौरानिए में एबटाबाद की यूनियन काउंसिल बाग से नाजिम रहे और इस दौरान जमात इस्लामी से ताल्लुक़ होने के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ की वफाकी हुकूमत उन्हें एक सर्वे के नतीजे में बेहतरीन नाजिम डिक्लेयर किया। इसके बाद वो बेहतरीन नाजिम के तौर पे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तानी नाज़मीन की नुमाइंदगी करते रहे। ये बहुत दिलचस्प बात है कि एक ऐसी जमात जो कि अपोजिशन से ताल्लुक़ रखे, उसके नाजिम को किसी भी पैमाने की बुनियाद पर उन्हें सर्वे किया जाए और फिर उन्हें बेहतरीन नाजिम डिक्लेयर किया जाए और बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्हें नुमाइंदगी का मौका दिया जाए। आइए हम जानते हैं अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब ही से। अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, ऐसी सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ऐसा क्या काम आपने किया जिसके नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने आपको बेहतरीन नाज़िम डिक्लेयर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ बिलाल अब्बासी साहब। मैं नाज़िम बनने से पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ी तंजीम है इस्लामी जमी तलबा, उससे ताल्लुक़ रहा है और 86 से 93-94 तक उस पर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं शुरू से ही सोशल वेलफेयर काम करने में मेरी बड़ी दिलचस्पी थी और बीइंग अ तालिब इल्म एक वर्कर के मैंने तलबा के हुकूक़ के लिए बड़ी जदोजहद की और न कि तलबा की सिर्फ इनफरादी मसाइल बल्कि उनकी इज्तिमाई मसाइल। हमारे बोर्ड का बहुत बड़ा मसला था। पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक बोर्ड होता था, पेशावर बोर्ड, और पूरे सूबे के लड़के वहाँ जाते थे और उनके बड़े मसाइल होते थे, खर्चे होते थे। तो हमने जदोजहद की, उस जदोजहद के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद मोड में रहा। उसके बाद हज़ारा डिवीजन में पूरी कोई कहीं यूनिवर्सिटी नहीं थी, सिर्फ डिग्री कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज थे। तो हमने एक तारीखी जदोजहद की, उस जदोजहद के नतीजे में हमें हज़ारा यूनिवर्सिटी मिली। इसके अलावा तलबा के जो भी तालिब इल्म आया जिसने ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कपड़े नहीं है, रहने की जगह नहीं है या कोई भी मसला है, तो अल्लाह के शुक्र हमने मिल के वेलफेयर करके तो उसको पढ़ाया। तो 10,000 से ज़्यादा तलबा को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैं उनकी खिदमत करूँ और पढ़ाऊँ। जब मैं 94 में फ़ारग हुआ, MA LLB मैंने किया है, तो उसके बाद मैंने अपने इलाके जो बहुत पसमानदा था, जिसमें लड़ाइयाँ झगड़े थी और तरक्याती काम नहीं थे, रोड नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, हॉस्पिटल बहुत लो लेवल का था और कोई बुनियादी ज़रूरियात से भी लोग महरूम थे। तो मैंने एक NGO बनाई, उसके तावन से मैंने लोगों की मदद से और जो ऐसे इदारे थे जो लोग खिदमत करना चाह रहे थे उनकी मदद से मैंने वेलफेयर का काम का आगाज़ किया और मैंने अपनी मदद आपके तहत काफ़ी ज़्यादा काम किए। ख़ास कर कम्युनिकेशन रोड्स, जो कच्चे रोड्स जहाँ थे ही नहीं वो बनाए, पानी के मसले हल किए और इस तरह जो गरीब लोग थे उनकी मदद की, यतीमों और बेवाओं की अल्हम्दुलिल्लाह मदद की अल-खिदमत फाउंडेशन के तावन से। तो इसी खिदमत के नतीजे में मुझे 2001 में लोगों ने बारी अक्सरियत से अपना नाज़िम मुंतखब किया। सही। नाज़िम बनने के बाद आपको पता है एक जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट होती है तो बहुत महदूद होती है और उस महदूद ग्रांट में करप्शन होती है। और मैं आपके चैनल के वजह से लोगों को बताना चाहता हूँ कि 60 से 70% ज़्यादा करप्शन होती है।
سب سے پہلے تو جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اس میں وہ کمیشن لے لیتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے نا وہ جو محکمہ ہوتا ہے اس کی تو یہ بالکل کھلے عام وہ جو ہے نا کمیشن لیتے ہیں. 15%, 20%, کہیں نہیں کہیں 25% وہ کمیشن لے لیتے ہیں. اور اس طرح پھر کوئی ٹھیکدار جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ 20 سے 25% وہ کھاتا ہے. تو ایکچوئل اگر 1 لاکھ روپے کی گرانٹ ہو تو لوگوں کو 40 اور 50% بھی اس میں پیسہ نہیں لگتا, یعنی لاکھ میں سے 40,000 روپے بھی موقع پہ نہیں لگتا. اور اس میں بھی اتنا ناقص کام ہوتا ہے کہ وہ پانی کی نظر ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کرپشن کو 0 لیول پہ میں لے گیا ہوں. ٹھیک. جو لاکھ روپے مجھے لگتا تھا تو میں نے کمیشن پہ پابندی لگائی تھی. میں نے کہا میں تو کسی طرح مر جاؤں گا لیکن کمیشن نہیں دوں گا, نہ میں خود لوں گا نہ میں ڈپارٹمنٹ کو کھانے دوں گا, اور جائز حق جو ٹھیکدار کا ہے اس کے علاوہ میں کوئی ایک پیسہ کسی کو نہیں لینے دوں گا. ٹھیک. تو اس لحاظ سے میں نے جو لاکھ روپے تھا, لاکھ سے لاکھ روپے میں نے لوگوں پہ لگایا. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک روڈ بنایا, میں نے ڈپارٹمنٹ کا CNW کو کہ مجھے روڈ بنا کے دے. یہ ایک سروے ہے, اس کے ایک جگہ سے ڈیری کال جگہ وہاں سے باغ تک یہ روڈ بنا کے دے. تقریباً 8 کلومیٹر کا کچا روڈ ٹریک بنانا تھا ہم نے, کچا روڈ, اور ظاہر کوئی راستہ نہیں تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم 36 لاکھ روپے میں بنائیں گے. انہوں نے اسٹیمیٹ بنایا. میں نے اپنے عوام کو کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس 8 لاکھ روپے میں آپ کو دے سکتا ہوں. ٹھیک. تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی جو صحیح ایماندار لوگ تھے ان پر مشتمل. اللہ گواہ 8 لاکھ روپے میں نے وہ روڈ بنایا. اسی سروے کے مطابق جو گورنمنٹ 36 لاکھ میں بناتی تھی میں نے 8 لاکھ روپے میں بنایا. میں نے ایک اجرا بنانا تھا لڑکوں کے لیے, کمیونٹی سینٹر, تاکہ لڑکوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, پڑھنے کے لیے لائبریری کی جگہ نہیں تھی, اخبار پڑھنے کی جگہ نہیں تھی, عوام کے بیٹھنے اور جو ہے وہ غمی خوشی جو کرنے کی وہ جگہ نہیں تھی. تو میں نے کمیونٹی سینٹر بنایا. میں نے ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ آپ کتنے میں بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ 16 لاکھ روپے میں بنائیں گے, اور وہ میں نے 5 لاکھ روپے میں بنایا. ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ 3 سے 4 گنا کرپشن پیسہ ہوتی ہے. ٹھیک. میں نے اپنے 4 سال 2001 سے 5 میں کم وسائل میں لوگوں کے بنیادی مسائل حل کیے. میں نے تمام ملا جات جتنے بھی 7 چھوٹے گاؤں تھے ان کو میں نے روڈ پر پہنچائے. میں نے الحمدللہ جو ہے نا پرائمری سکولز بنائے. میں نے اپنے ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا ہے. میں نے صاف پینے کا پانی اللہ کا شکر ہے ہر گھر میں پہنچایا ہے, صاف پینے کا پانی. ٹھیک. اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی ہے. اور تو یہ ایسے جو چھوٹے کام تھے, لوگوں کو روزگار پہ لگایا, ٹیکنیکل لوگوں کو قرض لون لے کے دیے مختلف NGO سے, تو لوگوں کو نوجوانوں کو روزگار پہ لگایا. تو اس خدمت جو کم پیسوں میں زیادہ ترقیاتی کام کرنا اور کرپشن کو 0 کرنا, اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے انٹرنیشنل جتنے ادارے تھے جو مالیاتی ادارے تھے اور گورنمنٹ کے جو سروے تھا اس کے نتیجے میں مجھے بیسٹ ناظم ڈکلیئر کیا ہے. اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں کہ ایک دیانتدار نمائندہ آ جائے. تو دیانتدار نمائندے کے پاس جب پیسے آئیں گے تو وہ 100% پیسے لگائے گا, ورنہ 70% کرپشن ہو جائے گی. اسی لیے تو پاکستان ترقی نہیں کر رہا. یہ پیسے میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے, موقع پہ نہیں لگتے. یعنی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی ایبٹ آباد کے اندر, میں اور شہروں کی تو بات نہیں کرتا, کہ سال میں 3 دفعہ روڈ ریپیئر ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ اس طرح پیسہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دیانتدار قیادت آ جائے تو یہ پیسہ لگ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ترقی نہ کراؤ. ایگزیکٹلی. عباس صاحب مجھے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ناظرین یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں. آج یہاں ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ایبٹ آباد کی بات کریں, ایبٹ آباد کی بھی ایک دور افتادہ یونین کونسل کی بات کریں. یہاں اسلام آباد میں ہم سب لوگ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں. میرے خیال سے عوام اور سرکاری اداروں کے بیچ تعاون کی جو عباس صاحب نے بات کی, کہ جس طریقے سے کمیٹیاں بنائی گئیں, انگیج کیا گیا اور ڈیلیور کیا گیا, اس سے بہترین مثال ہمیں ملتی نہیں ہے. اس بات بھائی صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں یا آپ کے چینل کے ساتھ سے گورنمنٹ کی تجویز دینا چاہتا ہوں. یہ جو لوگوں کے جو گاؤں میں دیہی ایریا میں پرابلم ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور لوگوں کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے, لوگ اس میں بڑی مدد کرتے ہیں. گورنمنٹ یہ کرتا ہے کہ 1 لاکھ روپے کا بھی ترقیاتی کام کرنا تو اس کے لیے ٹینڈر کرتی ہے. ٹینڈر کرتی ہے تو پہلے تو اخبارات کا خرچہ ہوتا ہے, ٹینڈر دینے کے جو اخبار کا اشتہار کا اس کا خرچہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر محکمہ انوالو ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے پھر ٹھیکیدار انوالو ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو MNA MPA یا جو ناظمین ہوتے ہیں انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ پیسہ اس طرح ضائع ہوتا ہے. میری سجیشن یہ ہے کہ کم از کم 10 لاکھ روپے تک کچھ ڈیولپمنٹ کام ہو, اس کو عوام کے جو نیک اور سیرت لوگ ہیں, ہر گاؤں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان پر مشتمل کمیٹیاں بنائے جائیں اور کمیٹیوں کے ذریعے جو لوگوں کے ڈیولپمنٹ کام کی جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا ترقی کرے گا, اور لوگ ہانسٹی سے کام کرتے ہیں کہ میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. وہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ روپے لگے گا, ورنہ وہ 3 لاکھ پہ بھی نہیں لگتا. بہت امپورٹنٹ بات. میں نے ایک اگلے سوال پہ جانا تھا, لیکن اس بات سے بات نکل کر آئیے. بس سب مجھے ہی بتائیے کہ کرپشن جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی میں نہیں لوں گا, ایکسین کو نہیں دوں گا, میں ٹھیکیدار کا ایک جائز حق دوں گا, اور وہ جو ایک انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے کرپشن, میں اس کو ختم کروں گا. آپ نے ناظم کے دور میں اس کو ڈیلیور کر کے دکھایا الحمدللہ. لیکن مجھے یہ بتائیے میں ناظرین آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ یہ میرے خیال سے شاید if I'm not wrong تو KP کی سب سے بڑی شاید تحصیل ہے جس میں 6 لاکھ کے قریب ووٹرز نے اپنا میئر, اپنا نمائندہ چننا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کیا اتنی بڑی آبادی میں مافیاز ہوتے ہیں اور پورے کے پورے ایک ریکٹس ہوتے ہیں کرپشن کو لے کر,
آپ ممکن بنا پائیں گے کہ وہاں بھی ایسا ہو, ایسا وہی ریپلیکا ہو جو باغ؟ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں بلال عباسی صاحب کی سب سے بڑی اہلی پیپلز پارٹی اپنے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی یہ ہے کہ دیکھیں 130 ولیج کونسل پر مشتمل یہ تحصیل ہے, صوبہ خیبر کی سب سے بڑی تحصیل ہے اور اس کے ڈفرینٹ علاقے ہیں. تو میں کہتا ہوں ان دونوں حکومتوں نے, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے, سب سے پہلے تو ظلم عوام کے ساتھ یہ کیا کہ تحصیلیں نہیں بنائیں. ہر جگہ 3 یونین کونسل پہ چھوٹے چھوٹے یونٹ ہے, لیکن ہمارے 6 لاکھ ووٹر پہ 487 پولنگ اسٹیشن, 130 ولیج کونسل, 32 یونین کونسل پہ مشتمل تحصیل اتنی بڑی ہے. آپ دیکھیں بکوڑ سرکل انتہائی بڑا ہے, بالکل دور ہے, کشمیر کے بالکل سامنے ہے. بوئی سرکل جو ہے وہ بالا کوٹ کے ساتھ لگتا ہے, گلیات سرکل جا کے مری کے ساتھ لگتا ہے, ادھر شیروان جو ہے وہ ہری پور کے ساتھ لگتا ہے, اور بالکل درمیان میں ایک سٹی ہے. تو پہلی بات ہے کہ ان کی تحصیلیں ہونی چاہیے تھی, چھوٹے چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے تھے, تاکہ لوگوں کو گھر پہ ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کو کوئی ان کی مسائل حل ہوتے. مثال کے طور پہ آپ بتاؤں, بکوڑ سے ایک لڑکا شناختی کارڈ بنانے کے لیے, بکوڑ سے ایک لڑکا ڈومیسائل بنانے کے لیے ایبٹ آتا ہے, اس کے 2 سے 3 ہزار روپے لگتے ہیں. ایسا ہی اس طرح بوئی یا درولا کی طرف سے آپ مانسرا سے ایبٹ آتے ہیں تو ان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں, شیروان سے آتے ہیں, گلیات سے آتے ہیں. تو چھوٹی تحصیلیں ہوتی ہیں, وہاں پر لوگ پٹواری وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے, تحصیلدار وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے, اے سی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے, پھر چھوٹے ٹی ایم ایز کے ادارے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس طرح کرپشن بھی کم ہوتی ہے. تو جب بڑی تحصیل ہوگی تو کرپشن بھی زیادہ ہوگی, لوگوں کے مسائل بھی حل نہیں ہوتے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے باوجود ایک تو اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں یہ چھوٹے چھوٹے تحصیلیں گورنمنٹ سے بنواؤں گا. میں بکوڑ کو لادہ تحصیل بنواؤں گا, میں بوئی کو لادہ تحصیل بناؤں گا انشاءاللہ, گلیات اپر کو لادہ تحصیل, لور گلیات کو لادہ تحصیل, اور ایک رولر تحصیل جو ایبٹ آباد کی گردنواب ہے. تو یہ 5 تحصیلیں جو بہت آئیڈیل بنیں گی, تو ایبٹ آباد بہت خوبصورت ایک یونٹ بنے گا, جو ہے تحصیل ایبٹ آباد کا بہت خوبصورت بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اوپر جب ایماندار بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا, اور خوف خدا رکھنے والا بیٹھا ہے. اس کی مثال میں آپ دوں, کراچی میں نعمت اللہ صاحب تھے, آپ 4 سال جماعت اسلامی کی میئر رہے, ترازو پہ جیتے تھے. تو کراچی میں نعمت اللہ صاحب نے ثابت کیا کہ میں نے کرپشن کیسے ختم, انہوں نے کرپشن کی. ایک فلائی اوور بننا تھا جو ان سے پہلے پچھلی گورنمنٹ ایم کیو کی تھی, تو انہوں نے ٹینڈر جاری کر دیا تھا, ٹینڈر اوپن بھی ہو گیا تھا. 19 کروڑ کا فلائی اوور بنانا تھا انہوں نے, اور یہ میں خود جا کے ملا ہوں اور ہم نے ان سے پریزنٹیشن لی ہے. نعمت اللہ صاحب نے پرائیویٹ انجینئر ہائر کیے. آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی میں بہت ٹیکنیکل لوگ ہیں, انجینئر پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو انہوں نے ہائر کیے انجینئر ماہر جو ہے, ان کو کہا کہ جا کے سروے کرو کہ آیا یہ منصوبہ کتنے پیسوں کا ہے. پرائیویٹ انجینئر نے بتایا, اسٹیمیٹ لگا کے دیا اور سروے کیا کہ جو گورنمنٹ نے سروے کیا اسی کے مطابق ہم 3 کروڑ روپے میں بنا سکتے ہیں. نعمت اللہ صاحب نے وہ کینسل کیا, اور وہی فلائی اوور کراچی میں موجود ہے, 3 کروڑ میں بنا ہوا ہے. لیکن یہ دیکھیں کس طرح کرپشن رک گئی ہے. آپ نے کہا کہ جی اوپر ایماندار نمائندہ, لیکن بہرحال جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ اگر کپتان ایماندار ہو لیکن ٹیم, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کو ایڈمنسٹریٹولی ایسی ٹیم اور ایسی چیزوں کو تو بہرحال کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں آپ کو بتاؤں نا کہ بنیادی طور پر کوئی بندہ بھی جو ہے نا, وہ جو ایک خوف خدا رکھنے والا بندہ ہوتا ہے, وہ چاہتا نہیں ہے کہ میں رشوت لوں. جب اوپر کرپشن ہوتی ہے نا, تو نیچے بیک میں والے کہتے ہیں ہم کیوں نہ لیں. بالکل. تو جب میں نہیں لوں گا تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. کہ اتنے ہمارے انجینئرس کی طرح ہیں آج کل, تو گورنمنٹ کے جو سرونٹ ہیں خاص کر ان کی بہت اچھی تنخواہیں ہیں, اور خاص کر ٹی ایم ایز کے جو ادارے ہیں تو ان کی تو بہت اچھی تنخواہیں ہیں. تو ان کو تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ لوں, تو وہ کیسے لیں, نہیں لیں گے انشاءاللہ. نہیں تو میں کک آؤٹ کروں گا ان کو وہاں سے انشاءاللہ. ایکسلنٹ. میں اور ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی شاندار عزائم کامیاب ہوں. عباس صاحب, آپ نے الیکشن کیمپین میں اپنے مینیفیسٹو میں یہ بتایا کہ آپ ایبٹ آباد کو ایک استنبول جیسا شہر بنائیں گے. کچھ بہت سارے ہمارے ناظرین نے, ہمارے فالوورز نے ہمیں بتایا, یہ سوال کیا کہ استنبول کے جو ڈیموگرافکس ہیں, سمندر ہے, اس کے پاس وہ ریسورس تھا, اور اس کے ڈیموگرافکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, ان کی اوورال جی ڈی پی اکانومی فرق تھی, تو طیب اردگان ڈیلیور کر پائے. آپ ایسا کیا کریں گے, کیا سوچ کر آپ نے استنبول کا نقشہ پیش؟ دیکھیں, میں کہتا ہوں میں استنبول سے بھی اس کو بہتر شہر بنا سکتا ہوں. میں خود جب ناظم تھا تو میں نے بہت اس پہ اسٹڈی کیا. میں لوکل گورنمنٹس کو بہت قریب سے جانتا ہوں. اس وقت جب ہم ناظم تھے تو اس وقت کراچی کے اندر نعمت اللہ صاحب سٹی میئر تھے. احمد نجات صاحب جو ہے وہ ایران کے تہران کے میئر تھے, اور طیب اردگان صاحب استنبول کے میئر تھے. دنیا بھر میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. اس وقت بھی انٹرنیشنل اداروں نے ایک سروے کیا, اور سروے کے بعد جو رپورٹ جاری کی تو یہ دنیا کے بیسٹ ناظم ڈکلیئر ہوئے سٹی میئر. پھر میں نے ان کو اسٹڈی کیا کہ انہوں نے اپنے کم وسائل میں کس طرح خوبصورت شہر بنائے, اور وسائل کس طرح جنریٹ کیے. میں کہتا ہوں ایبٹ آباد تو پہلے سے خوبصورت شہر تھا, اور ایبٹ آباد کی جو ڈیموگرافک ہے وہ اتنا ایسی ہے کہ اس میں پانی رکتا ہی نہیں ہے, گندگی روک ہی نہیں سکتی. لیکن لوگوں نے تجاوزات کی, ٹاؤن پلاننگ نہیں تھی, ادارے کام نہیں کر رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ آج کچرا کٹی بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایبٹ آباد کے اندر بہت وسائل ہیں. سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ایبٹ آباد میں اربوں روپے کی ٹی ایم اے کی پراپرٹی ہے. آپ ایبٹ آباد میں داخل ہوں
تو جو شہر میں لیفٹ سائڈ پہ 25 کنال کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے جو کچرا کنڈی بنا ہوا ہے, اس پہ ایک پرانا سا اڈا بنا ہوا ہے. ٹھیک. آپ مال روڈ پہ چلے جائیں وہ سارا کمیٹی کا ہے, آپ جناح روڈ پہ چلے جائیں وہ سارا ٹاؤن کمیٹی کی پراپرٹی ہے, آپ لنک روڈ پہ چلے جائیں تو 80% کمیٹی کی جگہ ہے, آپ ملک پورہ کی طرف چلے جائیں, نویں شہر کے اندر چلے جائیں تو یہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے جس پہ یا تو قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے یا ٹی ایم اے نے اونے پونے دام پہ دے کے رکھا ہے. یعنی ایک ٹی ایم اے کی شاپ ہے, اس کے ساتھ پرائیویٹ شاپ ہے, پرائیویٹ شاپ کا کرایہ 50,000 روپے ہے اور ٹی ایم اے کی جو شاپ ہے اس کا 5,000 کرایہ. تصور کریں کتنی بڑی لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے. اسی طرح ایبٹ آباد کی گرد نواح میں آپ کو پتا ہے گلیات میں اور ٹھنڈیانی کے اندر کتنے خوبصورت جنگلات ہیں, یہاں دنیا بھر کے ٹورسٹ آ سکتے ہیں. ارنو کے ہمارے پاس مقام پہ ایک بہت خوبصورت ندی ہے. پھر آپ بوئی سے لے کے گڑی بولا سے لے کے مری تک جو دریا کنارہ ہے, دریا جہلم کا کنارہ ہے, یہ اتنی خوبصورت پٹی ہے. یہ دریا کے کنارے لوگ بہت انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں, یعنی سیاح جاتے ہیں, لیکن وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, راستہ نہیں ہے, کوئی اس کو بنائے ہوئے نہیں ہے. اس طرح معدنیات ہے بہت زیادہ ایبٹ آباد میں. ہمارے جو کاکول اور یہ کلندرآباد کا پچھلا ایریا ہے, وہ یہ جو شملہ پہاڑی کی اس طرف ایریا ہے, یونین کونسل پاوا ہے اور چماڈا ہے, یہاں پر انتہائی قیمتی معدنیات ہیں. ان کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ سارے پیسے کہاں جاتا ہے؟ جو ہمارا جی ڈی اے کا ادارہ ہے اس کا پیسہ, اس کے فنڈ کا کوئی پتہ نہیں چلتا. کہاں عیاشی کرتے چند لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے مری جاتے ہیں یا باڑیاں جاتے ہیں, یا باہر سے لوگ جاتے ہیں, وہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے چلا جاتا ہے. اس طرح اے ڈی اے کا ادارہ ہے جو ایبٹ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جس کی بہت بڑی پراپرٹی ہے, اس کے ٹیکس کا پتہ نہیں چلتا, اس کے ریونیو کا پتہ نہیں چلتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پیسہ سارا کرپشن کی نظر ہوتا ہے. اور جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو, ان کے میئر یا ان کے چیئرمین بنتے ہیں, وہ صرف سیٹ انجوائے کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں دفتر میں, سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, سیکٹری کو بلاتے ہیں, ٹی ایم او کو, بھائی گاڑیاں کتنی ہیں, گاڑی ایک ہمارے گھر میں بھجوا دو, ایک ہمارے بچوں کے لیے گاڑی بھجوا دو, نوکر کتنے ہیں, 50-30 ہمارے گھر میں بھجوا دو, ٹھیک ہے نا جی, ریسٹ ہاؤسز کون کون سے وہ ہمارے کھلوا دو, باقی تم جانو اور تمہارا کام جاتے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ عوام کا پیسے پر جو ہمارے ذمہ ہے یہ ہم نے ڈبلے کرنا ہے. تو میں یہ سارے ریونیو کلیکٹ کروں گا, ریونیو کلیکٹ کر کے انشاءاللہ اتنا پیسہ آئے گا, اس پیسے کے نتیجے میں اگلے 2 سالوں میں ایبٹ آباد کو خوبصورت ترین شہر بناؤں گا, اور وہ ماڈل میرا انشاءاللہ ترکی کا ہوگا. میں ترکی جاؤں گا بھی انشاءاللہ. الیکشن جیتنے کے بعد فوراً میں استنبول جا رہا ہوں. مجھے پہلے انویٹیشن تھی لیکن الیکشن جلدی ہو گیا, اس لیے میں جا کے اور اسٹڈی کروں گا اور آ کر اپلائی کروں گا انشاءاللہ. رائٹ. اچھا, میں بالکل آپ نے جو بات کی فنڈز جنریشن کی, میں اسی سلسلے میں اگلا سوال بھی اس سے میں منسلک کر دیتا ہوں. میرے ذہن میں تھا کہ جماعت اسلامی, آپ ترازو پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, جماعت اسلامی نہ وفاق میں حکومت میں ہے نہ صوبے میں حکومت میں ہے. جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں, جو فنانشل کمیشنز ہوتے ہیں, ان کے ایوارڈز ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹس کو, ڈویژنز کو جاتے ہیں, وہ تو آپ کو مشکل سے ہی ملے شاید. کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا 3 سورسز ہوں گے. ایک تو لوکل, جو میں نے آپ کو سارے سورسز بتا دیے کہ لوکل سورسز ہوں گے. ایک پی ایف سی کا فنڈ ہوگا, کوئی کسی صورت میں وہ نہیں روک سکتے, وہ مجھے ان کو دینا پڑے گا اور میں لوں گا انشاءاللہ. نہیں تو شارع ریشم ان کے لیے بند ہوگی انشاءاللہ, موٹر وے کی بند ہوگی, عوام انشاءاللہ میرے ساتھ ہوں گے اور میں انشاءاللہ زبردستی پی ایف سی کا پیسہ لوں گا. اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دینا پڑے گا ایبٹ آباد کو. فیڈرل گورنمنٹ کے سارے ڈپارٹمنٹ ایبٹ آباد کا پانی یوز کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے سارے ڈپارٹمنٹ ایبٹ آباد کے روڈ یوز کرتے ہیں, اور بہت زیادہ ہیوج ان کی کمیونیکیشن ہے وہاں پر. فیڈرل گورنمنٹ کے سارے ریسورسز ایبٹ آباد کے یوز کرتے ہیں, تو ان کا بھی حق بنتا ہے. اسی شہر میں رہتے ہیں تو وہ صرف کنٹونمنٹ کے اندر کے ایریا وہ بھی گندا بنا ہوا ہے, اس میں باہر کا ایریا بھی تو یوز کریں. تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیں پیسے دے گی اور مجبور کریں گے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ پیسے لیں. اور یہ مثال بھی نعمت اللہ صاحب نے قائم کی ہے. نعمت اللہ صاحب نے کراچی کے جتنے ادارے تھے, بحریہ تھی, ایئر فورس تھی, نیوی تھی, ان سب سے پیسے انہوں نے لیے کہ تم ہمارا انفراسٹرکچر دے دو, اور انہوں نے شوق سے دیے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آرمی ہم سے تعاون کرے گی, فیڈرل گورنمنٹ بھی تعاون کرے گی. ظاہر ایبٹ آباد ایک بہت خوبصورت شہر ہے, اور پھر کوریڈور ہے, سی پیک وہاں سے گزرتی ہے, تو اس لحاظ سے ایبٹ آباد روٹ وہاں ہے, کے کے ایچ کا سارا وہاں پہ ہے. بالکل. تو انشاءاللہ سارے ڈپارٹمنٹ میں تعاون کریں گے انشاءاللہ, اور ان کو پتہ ہے میں ڈیلیور کر جانتا ہوں, تو میں انشاءاللہ استنبول جیسا خوبصورت شہر بناؤں گا اس کو انشاءاللہ. اب صاحب ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہے, میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا مختصراً. ایک تو آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا آپ نے کہ ہم جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل سٹی بنائیں گے. آج کل کے بچیوں کا بہت زبردست رجحان ہے, اور ظاہری بات ہے دنیا میٹاورس کی طرف جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل سٹی آپ کیسے بنا پائیں گے, اور ایسے کیا اقدامات کریں گے جو ان کو دیکھیں؟ اس وقت بلال بھائی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ نوجوانوں کی بے روزگاری کا ہے. ٹھیک, یعنی بڑے پیمانے, ایک تو 60% ہمارے نوجوان ہیں, اللہ کا شکر تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے تعلیمی اداروں سے نکلنے کے بعد ان کی جو ہماری تعلیم ہے, جس ہم بی ایس سی کرتے ہیں یا ایم بی اے کرتے ہیں یا بی بی اے کرتے ہیں یا کمپیوٹر سائنس کرتے ہیں یا ماسٹر کرتے ہیں یا LLB کر لیتے ہیں یا کوئی بھی ڈگری حاصل کرتے ہیں, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جو ہماری مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے یا انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے اس کو وہ پوری کریں. ایک روایتی تعلیم حاصل کر لے نکلتے ہیں, اور اس کے ماں باپ تو کہتے ہیں میں نے آپ کو گریجویشن کروا دی, میں نے پوسٹ گریجویشن کروا دی, میں نے آپ کو PhD کروا دیا, نوکری لاؤ. کہاں سے نوکری کریں؟
اور اس پریشر کے تحت نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ سب سے بڑا اور نوجوان جو ہے نا سفارشیں ڈھونڈتے ہیں, سفارشیں نہیں ہوتی تو رشوت دیتے ہیں, رشوت نہیں ہوتی تو پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے یا پھر چوریاں ڈاکیوں پر لگتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں. اس لیے میرا سب سے بڑا مشن ہے نوجوانوں کو روزگار دینا. ٹھیک. اور نوجوانوں کو ایبٹ آباد کے اندر سب سے زیادہ روزگار مل سکتا ہے. ایبٹ آباد اگر ڈیجیٹل سٹی بن جائے تو یہاں پر آئی ٹی پارک, جدید ترین آئی ٹی پارک بنائیں گے انشاءاللہ. یہاں پر جدید فنی تعلیمی ادارے لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو بنائے جائیں گے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ پلمبر نکلے, بالکل یہ نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ جس طرح وہ الیکٹریشین نکلے. جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, جو نیشنل مارکیٹ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, یا پھر آپ آئی ٹی کے تھرو گھر بیٹھے آپ لڑکے جو ہے بزنس کر سکتے ہیں, تو ایسے ادارے کام کروں گا جہاں میں لڑکے لڑکیوں کو ٹرینڈ کیا جائے گا جدید تقاضوں کے مطابق, جدید لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ, اور جدید جو ہمارا کمیونیکیشن سسٹم اس کو لے کر, تاکہ لوگ تعلیم حاصل کریں, ان کو پاکستان کے اندر مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری کریں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ان کی ڈیمانڈ ہو. پاکستانی بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں لیکن ان کے پاس ٹولز نہیں ہیں, وہ ٹول میں دینے کی کوشش کروں گا. ایک بات یہ تو ہوگا سٹی کے بارے. اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ جو میں جس طرح میں پہلے بھی کہا کہ ہمارا گلیات بہت خوبصورت ہے, ہمارا ٹھنیانی بہت خوبصورت ہے, ہمارا شملہ پہاڑی ارنو ہے, پھر دریا کنارے تو ٹورزم بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر اس کو ڈیولپ کر دیا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ ٹورزم میں ان کو روزگار ملے گا. مائنز کی وجہ سے بہت روزگار مل سکتا ہے. تو یہ سارے روزگار کے مواقع ہیں الحمدللہ. اس طرح ہوم انڈسٹری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جاپان میں دیکھیں نا, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں میں خواتین بناتی ہیں, ہماری خواتین بیچاری ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, تو وہ پرانی کشیدہ کاری ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. کیا آپ خواتین کی انٹرپرینیورشپ اور خواتین کی تعلیم کو انکریج کریں گے؟ بہت زیادہ. ہمارا جماعت اسلامی کی تو منشور ہے, ہم نے بہت زیادہ ایجوکیشنل ادارے اس طرح قائم کر رکھے ہیں جہاں خواتین ٹرینڈ ہوتی ہیں. تو یہ تمہاری پہلی ترجیح ہوگی بچیاں ہماریاں, تاکہ بچیاں جو خود جو ہے نا ان کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا ہو اور وہ خود سیکھیں. تو ان کے لیے تو خصوصی طور پہ ہمارے منشور میں شامل ہے کہ خواتین بچوں کے لیے اور بچوں دونوں کے لیے انشاءاللہ ادارے بناؤں گا تاکہ وہ باروزگار ہو جائیں. رائٹ. بس اب آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو. پورے ایبٹ آباد کے لوگ جو 6 لاکھ ووٹرز ہیں وہ یقیناً یہ جاننا چاہتے ہیں, وہ تبدیلی چاہتے ہیں, وہ ریئل تبدیلی چاہتے ہیں, وہ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں اور شہر کو واقعی میں ایک ترقی یافتہ شہر اور مواقع سے بھرپور شہر بنانا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جو آپ کے مقابل امیدواران کو لے کر آئی, یقیناً وہ سرمایہ میں اور پارٹی میں اور دیگر حوالوں سے بہت آپ سے مضبوط ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہیں گے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سرمایہ کا مقابلہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے ان کا مقابلہ کروں گا, اور میرے ورکر گھر گھر جا کر وہ کام کریں گے. پھر میری 36 سالہ کیریئر ہے, پولیٹیکل کیریئر. لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیسا آدمی ہوں, عبدالرزاق عباسی جو کالج لیول سے لے کر اب تک خدمت کرا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ 35-36 سال سے مسلم لیگ کا بلا شرکت غیر اقتدار رہا ہے. 1985 میں پہلی دفعہ MP بنے تھے مہتاب عباسی صاحب, اور اس کے بعد وہ MNA رہے, وفاقی وزیر رہے, صوبائی وزیر رہے, گورنر رہے, وزیر اعلیٰ رہے, سینیٹر رہے, ہر عہدہ ان کے پاس رہا. ان کا یہ جو بیٹا میرے مقابلے میں یہ MP رہا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک ایبٹ آباد کو شارع ریشم کو کشادہ نہیں کر سکے. یعنی آپ ابھی حویلیاں سے کمپلیکس تک جائیں تو جو 15 منٹ کا راستہ ہے 3 گھنٹے لگتے ہیں وہاں پر, اور وہ بھی اتنی بری حالت ہے کہ آپ اس روڈ پہ سفر ہی نہیں کر سکتے. ایک ٹریفک کا لادہ مسئلہ ہے, اور جو ٹوٹی ہوئی مین سڑک ہے اس کو دلا دبا, ایک انٹرچینج نہیں لے سکتے. 13 سے 18 تک کی حکومت تھی, اس دور میں سی پیک بنا ہے, ایک ایبٹ آباد کو انٹرچینج نہیں دے سکے. کوئی بائی پاس یہ نہیں لا سکتے, ایبٹ آباد کے اندر دونوں طرف سے کوئی روڈ نہیں ہے. تو انہوں نے کوئی یونیورسٹی انہوں نے بنائی, کوئی ہاسپٹل انہوں نے کوئی نہیں کیا, اور ان کا اپنا جو بکوٹ سرکل ہے اس میں آج تک کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے. ان کے بکوٹ سرکل میں آج تک گرلز کالج نہیں ہے, ان کے بکوٹ سر میں کوئی کیڈٹ کالج نہیں ہے, کوئی بوائز کالج نہیں, اچھے سکولز نہیں ہیں. تو یہ تو پانی کا مسئلہ ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یعنی پانی صاف پینے کا نہیں مل رہا. 35 سال تو انہوں نے ضائع کیے قوم کے, اور خود جا کے انہوں نے کہا تھا کہ پیرس بنائیں گے ایبٹ آباد کو. خود پیرس تو نہیں بنا سکتے, جا کے پیرس میں بیٹھ گئے. 2 دفعہ خود وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب ایبٹ آباد سے MNA بنے اور وزیر اعظم بنے. تو انہوں نے 35 سال تباہ برباد کیا, اور لوگ پہچان چکے ہیں کہ یہ ایک مروسی سیاست کرتے ہیں. مہتاب صاحب اور اس کا بیٹا اور اس کا بھائی, اور بیٹا اور بھائی, یہی مسلسل 35 سال سے یہ ٹرائنگل چل رہی ہے. PTI کی 8 سال سے برا شرکت غیر حکومت ہے. پچھلے 5 سال ان کی صوبے میں تھی, اور 3 سال سے مرکز میں بھی اور صوبے میں. ٹھیک. اور ایبٹ آباد گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. یعنی آپ ایبٹ آباد سے گزر نہیں سکتے. لوگوں نے ایبٹ آباد سے اپنا مکان بیچنا شروع کر دیے ہیں. کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے, ٹریفک کا بے انتہا مسئلہ ہے, اسپتالوں کی بہت بری حالت ہے, سکولز نئے نہیں بن رہے. تو تعلیم اور صحت کی تو ان کی ترجیح ہی نہیں ہے, جسٹ ذاتی لوگوں کو خوش کرنا. نوجوان اتنے بے روزگار ہیں کہ باہر سے لوگ آ کر بھرتی ہوتے ہیں, اور لوکل لوگوں کو روزگار نہیں ملتا. ٹورزم پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ان کی اچھی نہیں ہے. قبضہ مافیا نے پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے.
اور ہر طرح کی کرپشن ان کے دور میں ہو رہی ہے اور ایبٹ آباد ایک گندا شہر بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان دونوں حکومتوں کو لوگ مسترد کریں گے انشاءاللہ. لوگ پہچان چکے ہیں, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, اور خاص کر نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں بہت باشعور ہیں. ان روایتی سیاستدانوں, یہ جو میرے مقابلے میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہے, اس کی ڈوئل نیشنلٹی ہے. یہ سال کے 10 مہینے آسٹریلیا میں رہتا ہے, 2 مہینے نتھیا گلی میں انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے, اور پیسے لے کے اس کو ٹکٹ دے کے انہوں نے امیدوار بنا دیا میئر کا. تو میں تو 24 آور لوگوں میں ہوتا ہوں, میں سال کے 12 مہینے لوگوں کے اندر میں ہوتا ہوں. لوگ مجھے جانتے ہیں, ہر غمی خوشی دکھ درد میں مشکل وقت میں ان کے لوگوں کے ساتھ ہوں. تو اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا بھی ہوں کہ نوجوانوں اگر ایبٹ آباد کو خوبصورت شہر دیکھنا چاہتے ہو, نوجوانوں کے ایبٹ آباد کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہو, گلیات کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو, ترقی یافتہ بکوڑ دیکھنا چاہتے ہو, بائی پاس دیکھنا چاہتے ہو, انٹر دیکھنا چاہتے ہو, بہترین تعلیمی ادارے اور فنی تعلیمی ادارہ دیکھنا چاہتے ہو, ڈیجیٹل سٹی ایبٹ آباد کو دیکھنا چاہتے ہو, تو ترازو پر مہر لگاؤ. ترازو پر مہر لگے گی تو انشاءاللہ میں یقین ہے, میرا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ ایبٹ آباد کو استنبول جیسا شہر بھی ملے گا, اور لڑکے اور لڑکیوں نوجوانوں کو انشاءاللہ روزگار بھی ملے گی انشاءاللہ. اگر ایبٹ آباد کو استنبول جیسا شہر بنانا ہے تو ہمارے معزز مہمان عبدالرزاق عباسی صاحب, جو کہ میئر کے امیدوار ہیں ترازو کے نشان پر ایبٹ آباد سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایبٹ آباد کو استنبول جیسا شہر بنانا ہے تو ترازو پر مہر لگائیے. ناظرین کرام, ہمارا پلیٹ فارم تمام امیدواران کے لیے, جماعتوں کے لیے, ان کے منشور کے لیے, ان کے ناظرین کے لیے, ان کے سپورٹرز کے لیے موجود رہتا ہے. ہمارا کام ہے آپ کے پاس اپنے تمام سیاسی نمائندوں کو آپ کے روبرو کرنا, آپ کے حوالے سے آپ کے ہوتے سوال ان کے سامنے رکھنا اور ان کے جواب آپ کے لیے یہاں پیش کرنا. عبدالرزاق عباسی صاحب, ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ایبٹ آباد سے خصوصی طور پہ یہاں اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں قصر صدارت کے پہلو میں آپ یہاں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اپنا منشور ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا. بہت شکریہ آپ کی آمد.